بہت آہستہ بولوں گا، بہت آہستہ بولوں گا. اب تمہارے گھروں کی تہذیب فرش ازا پہ آنے والی ہے. تیار ہو جاؤ اپنے اپنے گھر کی ترجمانی کرنے کے لیے. بہت آہستہ بولوں گا. کوہرام برگ ہونے والا ہے، منظر بدلنے والا ہے. منظروں کا سر اٹھانا کا پتہ مجھے بھی تھا، لیکن میں نے راستے میں سوال کرتا بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا. جملہ مکمل ہوگا، میں 5 سیکنڈ تمہارا چہرے دیکھوں گا. بس سر اٹھانا پتہ مجھے بھی تھا، لیکن سوال کرتا راستے میں بنو امیہ کے بکے ہوئے مورخوں کے منہ پہ تالا لگا دیا. اور کربلا پہنچنے سے پہلے راستے میں اعلان کر دیا کہ دنیا والوں دیکھو، میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے. مجھے نہیں پتا. اب جن کے ہاتھ نیچے رہ گئے، میں حسین کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہا کہ حسین میرا باپ ہے، بلکہ حسین کا ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ حسین آپ کا ہے. اے منور کے نوجوانوں، جناب علی اکبر نے تمہیں پیغام دیا ہے، خبردار رشتے داری کی بنیاد پہ رشتے داروں کا ساتھ نہ دینا، حق کی بنیاد پہ. یہاں سے نعرہ لگا لبیک یا حسین. یہاں سے بھی نعرہ لگا لبیک یا حسین. اچھا آپ سب مل کے مجھے دیکھ رہے ہو، کہاں سب کو دیکھ رہا ہوں. جب نعرہ لگا تھا لبیک یا حسین، کچھ لوگ ایسے تھے غالباً 20% جنہوں نے نہ زبان ہلائی نہ ہاتھ اٹھایا. بھیا یاد رکھنا، غیر مذاہب کے سامنے جہاں علی ولی اللہ شیعوں کی پہچان ہے، کوئی شک نہیں. اب بھی سمجھانا پڑے گا بھائی 56 ملکوں میں اور یہاں میں فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہی ہے، وہاں علی ولی اللہ نہیں جائے، یہاں علی ولی اللہ. ایک جملہ لائے سنو، حالانکہ حقیقت کا جملہ پوری دنیا میں سنا گیا. بھائی ہم سب کر رہے تھے اور ہمیشہ اتحاد کرنا کا ہم شروع نہیں کیا ہے، اور ہمارے مولانا کرام کی چونکہ ہمارے ساتھ اتحاد، ان کے پیروں کے دھول ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہاں اب کچھ چہرے اتر گئے تو میں کیا کروں.
जंगल में कुत्ते खुशी मना रहे हैं, समझ जाना जंगल में कोई शेर मरा है। अली खामनाई अली का शेर था, अली का बेटा था, अली का खून था। अच्छा, एक जुमला सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ, हमारे जमाने में वायरल किया। अब जुमला क्या था? अभी तक हम सब का घूट पिए बैठे थे, लेकिन अब जब जाहिर पे हमला हो चुका है, हमारे वजूद पे हमला हो चुका है, कौन सा हम बंदूक को मिसाल लेके जा रहे थे? कल तक तो हमारे नावों से घबरा रहे थे, आज हमारे पैदल चलने से घबरा रहे हो। और मैं क्या कह रहा हूं? सोशल मीडिया पर हमारे कौम के जवान ने जुमला वायरल किया कि 56 बहनों का अकेला भाई। कौन सा जुमला गलत है? जुमला सरासर गलत है। मैं तालिब हूं, मगर मिल्लत जाफरियत से मेरा खतीब होने के नाते मुझे एतराज है से अब ज़ाहिर पे हमला हो गया, अब कोई बात बर्दाश्त नहीं होगी। भैया जुमला ही गलत है कि 56 बहनों का अकेला भाई। ईरान गलत है, वो इसलिए कि हमारी बहनें बेगैरत नहीं है। ज़ाहिर पे हमला, नियतों पे हमला, ये तुम्हारी बेगैरती नहीं तो और क्या? बेगैरतों से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब लिहाजा जुमले की सोच समझ के बात करें। बात आगे जो मुझे कहना हो गया। मैंने कहा कसम खुदा की जहां अली वलीउल्लाह है, वही मुल्क तो तहफ़्फ़ुज़ इंसानियत कर रहा है। और जब ये मुल्क खिदमत करता है ना, तो मजहब दे के खिदमत नहीं करता। खिदमत नास करने में मजहब नहीं देते। मैं कह रहा हूँ सुने वाला, इजाजत भी तो मैं कहूँ है इजाजत? हाँ सुनो, मैंने कहा तौबे हासिल में जहां हम शियों की पहचान अलियुल वलीउल्लाह से है, वो शब्द घबराओ नहीं, खुश हो जाओ। जहां अलियुल वलीउल्लाह है वही तो खैर अमल है। अल्लाह जाने कितने समझे। जहां अलियुल वलीउल्लाह हम शियों की पहचान है, वही दुनिया के राजनीतिक दर्शक के सामने अगर आज कोई नारा सबसे बड़ी मिसाल बन के खड़ा है, वाहिद नारा लब्बैक या हुसैन है। दूर दराज साहिबा मंगलौर में मेरे हाथ जुड़े मेंबर पर मेरी गुजारिश है आपसे, ऐ मेरे कौम के शिया होशमंद नौजवानों, अगर रात में भी सोया करो तो कम से कम 5 बार कहकर सोया करो लब्बैक या हुसैन। क्यों? काबू से लिए के जो कहते कहते सो जाओगे, वही कहते कहते उठाए जाओगे। ना 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 भाई भाई, मैं कहना के चाह रहा हूँ, आवाज देना जब भी हमें वक्त का हुसैन, कब्रों से हम पुकारेंगे लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हर हाथ ऊंचे, आवाज से आवाज लगाओ।
دادی سے لبیک یا حسین کا مطلب بھی سن لو. لبیک یا حسین کا مطلب بھی یہی ہے. مولا جھوٹ بولتے تھے اب نہیں بولیں گے, غیبت کرتے تھے اب نہیں کریں گے, حسد کرتے تھے اب نہیں کریں گے, بھائی جہاں کھایا تھا لوٹا دیں گے. ازا خانوں کی زمینیں کھائی تھی لوٹا دیں. اللہ جانے کچھ لوگ کھا رہے ہیں, بہنوں کی میراث کھائی. یہی تو حق ہے, یہی تو حق ہے, اور حق ہر کسی کی حلق سے اترتا نہیں ہے. سارے مختار مزاج مانا ہو چکے ہیں. بھیا یاد رکھنا, جہاں حق ہوتا ہے نا وہاں کسی کو بلانا پڑتا ہی نہیں ہے. بھلے ہی زبان خاموش ہوتا ہے, دل کہتا ہے کہ حق پر تو یہی ہے نا. میں پوری ذمہ داری سے پڑھوں گا. حضرت علامہ ہاشم بہرانی ہمارے مسلک کا بہت بڑا نام ہے, فکر سنو گے. وہ لکھتے ہیں کہ حق کی تعریف یہی ہے, حق دوسروں کی نگاہ میں چھوڑو, خود کو خود کی نگاہ میں گرنے نہیں دیتا. انہوں نے جملہ سنے گا, جملہ کیا لکھا, سرو اٹھا جملہ اتنا وزنی ہے منگلور میں آج ہویا زدہ ہو, میں اس جملے کو زمین پہ آنے ہی نہیں دوں گا. اب تم چاہے کیسے سننا. وہ لکھتے ہیں حق غیروں کی بات چھوڑو, خود کو خود کی نگاہ میں گرنے آگے بڑھ لیتے ہو, اور جنگ کرتے کرتے گھوڑے سے گرا. قسم خدا کی کل تک بھی کھڑے ہو کے داد و چونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. جنگ کرتے کرتے ہو گھوڑے سے گرا. جب گرا یزیدی لشکر میں سے کسی نے کہا ہو ابھی وقت ہے, دوبارہ بیعت کر لے, واپس آ جا, بیعت کر لے, واپس آ جا. جیسے یہ جملے ہو کے کانوں کی دیوار سے ٹکرائے, نوک شمشیر کو زمین کربلا پہ گیا, زانوں کے بندہ تھا. ایک فکرہ کہتا ہے واپس آؤں تو کیسے آؤں, گھوڑے سے گرا ہوں, شجرے سے نہیں گرا ہوں. لشکر یزید کے ساتھ تھا, لشکر یزید میں نہیں تھا. بھئی جس کے دل میں حضرت فاطمہ ہو, آئے ہائے, وہ یزیدی ہو ہی نہیں سکتا. کسی آدمی نے بڑا اچھا جملہ کہا, ہمارا جملہ میں نے جس کا اللہ اس کا جنایت بنائے, وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرانے میں دیری کی ہے, حسین نے اٹھانے میں دیری نہیں. سنو حسین کا کام, سنو حسین کا کام. حمید ابن مسلم کہتا ہو رہا ہے, یہ تو بتاؤ ہو رہا ہے کیسے ہے. سنے بات میں کہاں چاہوں گا, وہ کیسے ہے. امام حسین کا قافلہ چل رہا ہے, پھر قافلہ رکا امام حسین کا. پھر یہ یاد رکھنا, آیا تھا کوئی حسین کا دیوانہ, اس تحفے تمہیں دے کے چلا گیا, لیکن جزا تم سے نہیں, جزا ان سے لینا ہے جنہوں نے زبان دی ہے. اگر کسی کا پڑوسی تھک گیا ہو, اسے ہلاؤ اور اسماعیل حق کی منزل میں لے آؤ. ساروں کو اٹھاؤ, مختم کہتا ہے دوران سفر. پھر رک گیا حسین کا قافلہ, آواز دیا عباس,
تو پوری مجلس سرکار وفا ہوئی، ایک مکمل مجلس سرکار وفا پر میں بھائی نثار کے گھر میں پہنچ چکا ہوں. جو لوگ تھے وہ مجلس سنتے تو وفا تھی. چل گیا آپ پاس جی آقا کہا پاس دیکھو کتنی مشکل خالی ہے، نظر واحد والی سرکار وفا ہے. کتنی نظر؟ کتنی؟ ایک. آپ کے کچھ چیز زیادہ ہوگا. اگر آپ آمادہ ہیں تو باب فضائل اور نظر سرکار وفا پر میر حدیث کے 6 نظر سناؤ. ماشاءاللہ یہ مرضی افضل تشریف فرما. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کی زبان منگلور میں پڑھی بھی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے، پسند بھی جاتی ہے. اب دیکھو میں سمجھی ہو جاتی ہے، میں دیکھوں کہاں سے سمجھی آتی ہے. خدا سبحان سرکار میر علی فقیر نے سرکار وفا مولا پاک کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا فرمایا؟ خود شیر ہے، جد شیر چچا شیر پتا شیر. ہمارے دل کو درجے پڑا ذکر سرکار وفا ہے. ہر جوان کے بازو پہ قرضہ ہے سرکار وفا کے بازو کا، جو اگلے سال اسی دن 40 کے موقع پر قبر عباس ذریعہ عباس سے پہنچنا چاہتے ہیں. سر اٹھانا دعا مانگ لینا. خدا اس کا نیت کرنی ہے. خود شیر ہے، جد شیر چچا شیر پتا شیر. کیوں کرنا ہو اس طرح کے شیروں کا پسر شیر؟ نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر جگر شیر. آپ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ پڑ گئی. ذمہ دار قسم خدا یہ 2-4-6 چہرے کے بعد اس باتیں پڑھنے میں قسم خدا. ہاں صبر کرو، روش اقرار سے ہٹ کے صبر کرو. خود شیر ہے، جد شیر چچا شیر پتا شیر. کیوں کرنا اس طرح کے شیروں کا پسر شیر؟ نعرے ہیں جدا شیر کے. کس کے کس نے ہمارے موسیقی کا تشریف فرمائے، بزرگاں تشریف فرمائے. ہمارے تمام علماء مطاہر مولا کو آپ سے مخاطب تمام مطاہر مولا ایک بات کہنے دے چاہتا ہے. میر علی اس نے مصرے لکھی ہوئے لہجہ نہیں لکھا. لہجے کی طرح بولا، لہجہ تو یہ رہے گا. نعرے ہیں جدا شیر کے، دل شیر جگر شیر. آگے بڑھ کے وہ کہتے ہیں پلکی ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. میرا ساتھ چھوڑ دیا، میں تو بڑے اعتماد سے رسالہ پڑھ رہا تھا. اب آپ بتاؤ کہ ایک بار پڑھوں بھیا کہاں جا کے پڑھوں؟ ایک بار پڑھ کے 2 بار پڑھوں گا. اللہ نے سب کے وجود پہ آنکھوں پہ پل کے دیکھنا. اپنی پلکوں کو چیک کرو. مولانا عباس نے ایک نظر والی ہے مشروع پر اور خدا سخنجا کے آئے ہیں. خدا سخنجا کے پل کے پلکی ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. پلکی ہے اگر شیر کا پنجہ تو نظر شیر. اللہ جانے تم کہاں جا گئے، تم نے خواب نہیں کیا. اگر منگوا ڈالو تلوار سے لشکر روکنا ہوتا ہے،
اور اتنی مشقیں خالی ہے. آگے آئے میرے آقا اگلی منزل جہاں ہمیں قیام کرنا ہے وہاں کے لیے پانی کافی ہے اور قیام کے بعد بھی پانی بچ جائے گا. کہا نہیں عباس جتنی مشقیں خالی ہو گئی وہ دریا رہا ہے. خاموش. سرکار وفا چلے اصحاب چلے مشقوں کو کرنے لگے. ایک دوسرے کو ہی مارے کہتا تھا پانی تو بہت تھا کیوں بھروایا آقا نے. دوسرا کہتا تھا آقا کی مصلحت آقا جائے. چون چڑھا 20 جیٹ حسین نے کربلا پہنچنے سے پہلے سارے سوال ختم کر دیے تاکہ مطمئن ہو کے موت گلے سے لگاؤ اور اتنی محبت سے لگاؤ کہ بار بار مرنے کا دل ہو. ابھی کافلا چلا ہی تھا اصحاب حسین سوچ رہے تھے پانی تو بہت تھا کیوں بھروایا. کافلا کچھ میل چلا پہنچ گئے. ایک گرد کا انبار نظر آیا. تم تو بہت بے وقت سے پہلے گرد کا انبار چھٹا. ایک ایسا لشکر باہر آیا. سواری کی بھی زبان باہر سواری کی بھی زبان باہر. قریب بلائے عباس جتنا پانی بھرا تھا اس لشکر کو پلاؤ. جاگتے رہو جاگتے رہو. اپنے دائیں بائیں کو چہرے کو دیکھو جنہوں نے زندگی میں کبھی سبحان اللہ نہیں کہا. ہم کیونکہ حدیث چھٹے کام کی. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کے نام اعمال میں 3000 مقبولہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. چلتے جاؤ چلے سرکار وفا آواز کی عباس رک جاؤ. جی ہاں کا عباس خیال رکھنا جانور اس وقت تک سیراب نہیں ہوتا جب تک اس طرف سے 3 بار روح رہتا ہے. جانور کو پورا پورا سیراب کرنا. جی آقا جانور نے پانی پیا سوار نے پانی پیا سواریوں نے پانی پیا. آمادہ ہو جاؤ ہوا موڑنے کے لیے. حسین دنیا جیسا کریم کہاں سے لائے گی. یہ کس کا لشکر تھا کس کا لشکر تھا زور سے وہ کس کا لشکر تھا. یہ لشکر کا خود لشکر. مجھے جملہ کہنے دیجئے خود کو نہیں پتا تھا پانی کہاں ملے گا. حسین کو پتا تھا پیاسا کہاں ملے گا. کہاں سے لاؤ گے حسین جیسا کوئی. مرحلہ بہت طویل تھا. میں نے سمیٹ کے کچھ جلوس بھی ہونا میں سارے لوگ حسین کے پاس ماتا ہے. حالانکہ یہ روایت جو مجھے حاصل ہے ہمارے دوست مولانا ذیشان مدنی صاحب کے پاس سے حاصل ہے. انہوں نے کہا لندن سے میرے پاس سے سب کچھ بھیجا تھا اور وہ روایت کیا پسند ہے. خود قصہ صاحب کے خیمے سے باہر آئے. یہ سوال کرتا ہوتا ہے کیا اس صاحب کہتا ہاں ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کر کے دے دیں گے. کیا کوئی امکانات ہے کہ جنگ کا کیا کرنے. خود خیمے سے باہر آیا. سروں کو اٹھاؤ پلیز آئی ٹرائی آؤٹ دیٹ. جیسے خیمے کے پاس آیا خود نے ارادہ کیا اب میں حسین کی طرف جاؤں گا. مگر میں نے حوالہ آپ کو دے دیا. ہمارے دشمن بھائی یہ مرحبا مجھے دیا جو بڑا ہے وہ بڑا. جیسے ہی حکم نے یہ نیت کری میں حسین کی طرف جاؤں گا. آواز حاطف غیبی آئی. حاطف غیبی یعنی غیب کی آواز فرشتے کی آواز مثلا دکھائی نہیں دیتا بس سنائی دیتی ہے. آواز ہے جو تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تو حسین کی طرف جائے گا اللہ نے تجھے زنیت کے عوض میں جنت دے دی. کتنا قریب ہے حسین.
جانے اللہ تجھے اس سے بڑا تحفہ کیا دے گا جب تجھ نیت کو عمل میں بدلے گا. جو بہت ہے وہ تو جانتا ہے. ہو چلا ہو کا بیٹا ہو کا بھائی ہو کا غلام اولین شہداء میں شمار جناب ہوگا. فجر کے بعد آئے ظہر سے پہلے چلے گئے. شہداء میں فکر رہا ہوں فجر کے بعد آئے ظہر سے پہلے اور بھی حسینی حیات لمحوں کی ہے. ہوگی حسینی حیات لمحوں کی ہے جو پہلے گزاری ساری دے گا. حسین سے ہٹ کے جینا بھی کوئی جینا ہے. لمحوں کی ہے. فجر کے بعد آیا ظہر سے پہلے خود کا بیٹا شہید ہوا. وہ سوچ رہا تھا جنت تمہیں گئی 15 منٹ اور بول گیا اس طرح سے. اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. خود کا بھائی شہید ہوا اور سوچ رہا تھا جنت تو مل گئی. اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. خود کا غلام شہید ہوا اور سوچ رہا تھا جنت تو مل گئی. قسم خدا کی یہ کمال ہے تمہارا. اور سوچ رہا تھا کیا ملے گا تم پہلے سے ہی پہنچ گئے. یہ بھی مجلسوں کا صدقہ ہے. یہ بھی عطا حسین ہے. یہ بھی کرم حسین ہے. خود کا غلام بنایا گیا اور سوچ رہا تھا جنت تو پہلے مل گئی. جنت سے بڑی کوئی چیز ہے. اور میدان میں آیا لڑتا جاتا ہے سوچتا جاتا ہے. اسی اثنا میں تیر آ کر خود کی پیشانی پر لگا. خود گرا گرتا گرتا ہو سوچ رہا تھا بھیا جنت تو مل گئی. اس سے بڑا تحفہ کیا ملے گا. اس سے پہلے خود کا دم نکل گیا. حسین آگے بڑھے تیر نکالا رومال فاطمہ باندھا. جس پر جنت قربان ہو جائے وہ ہے حکم مقدر. حکم مقدر جس کا قربان ہو جائے وہ ہے رومال. آخری جملہ حضرت علامہ مرزا اشفاق حسین صاحب نے کہا وہ پڑھ کرتے تھے خدا ہے ہوگا بیٹا ہوگا بھائی ہوگا. کیا کہ چاروں آ رہے تھے. ساری مجلس ایک طرف تقریر کی آخری مرحلہ ایک طرف صدر کو اٹھانا اور دیوانگی کے اگر آخری حد تک جھومو اشیاء نہیں مانتا. اگر روح کے اندر سے حسین نہ بولے تو کیا فائدہ زبان کو ذریع حسین سے لگا لے گا. حضرت علامہ مرزا اشفاق حسین صاحب مرحوم وہ پڑھا کرتے تھے سرکار فرمان عباس نے نو کے شمشیر سے خط پھینکا تھا. جب یہ چاروں آ رہے تھے پل کے جھمکے ہمارا گوشت. جب یہ چاروں آ رہے تھے اس وقت اس لکیر پر ڈیوٹی لگی تھی طبیب لشکر حسینی جناب حضرت ظہر ہے. کو سنا تھا میرا ایک اشرے مدرس اصحاب حسین کو کافی دور پہ موجود تھا جہاں میں نے بتایا کہ لشکر امام حسین میں کس طرح کیا کیا ہوگا. جناب حجاج بن مسعود محسن جناب حبیب فقیر کیا کلام کو فتوا کیا جناب حبیب نے کوئی رسالہ حبیب کا نہیں کیا تھا. اگر امام ہے تو حبیب فتوا کیسے دیں گے. کسے کہتے فقیر. میں نے جملہ کہا تھا پہلے کہ اردو کی 4 کتابیں پڑھتے مردہ کے خلاف بھونکنے والے یہ کہتے فقیر کہاں سے آیا. ہوش کی خون خریدو جہاں سے علم آیا وہاں سے فقیر آیا.
میں پڑھا ہوں پڑھے بولتا ہوں. جب سفید نماز ہوگی نا تو ادھر سے کسی معلوم نے کہا نبی کے نماز سے تیری نماز پوری نہیں ہوگی. فقیر ہوتا کیسے؟ اور امام چہرہ دے کے رقم نہیں دیتے. میں ساتھ چھوڑا ہے میں وقت میں موینا پر ہی مجھے سے پکڑ دوں گا. تو امام جناب حبیب صاحب نے کو ساتھ رکھتے ہیں. حوالہ اس لیے دیتے کو کہیں جانے کے بعد باسی کرنے کو باہر بنا کر کہاں سے پڑھیں کیسے پڑھیں. حبیب صاحب نماز سے باہر نکلے خدمت حسین میں آئے کہا ہے میرے آقا یہ غلام آپ کی نماز پر قربان. حسین سے اجازت لی میدان میں چلے گئے. تم کیا سمجھو کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جو عبادت چھوڑ کر اذن امام سے عبادت بچانے نکل جائے اسے فقیر کہتے ہیں. ارے چاہے لگے تو چاہتے چاہتے صحیح کے کہا حبیب چاہے ہو چاہتے چاہتے نماز پڑھتے جاؤ تب تم ہی پڑھو میں ان کے جب کے ساتھ جنت میں بھروں گا. یہ تمام نبی کے پاس کون ہے یہی سب کا اثر ہے. اور تھکم پہ کرے جو طرف نہیں کہ آپ کی نوکری کا سکتا میں کر بس اجازت دے میں کل آخری خطاب کوئی شاء آپ کی طرح کے قریب تسلیم ہوگا بتا وہ عنوان جو ہے وہ مجلسی موضوع استعمال نہیں ہوگا وہ غلط موضوع ہے. آخری کو کسی ڈیوٹی لگی ہے 3-4 فضائل سن لو بس. کس کی نوکری لگی ہے؟ آپ کی آواز ہٹی ہے میں سن رہا ہوں. طبیب لشکر حسین حضرت جناب صاحب ہے ہو رہا ہو کے کھانے کا انداز بھی ہو کے ہاتھ آنکھوں پر جیسے یہ لوگ قریب آئے. مرزا اشرف حسین صاحب خدا بات کرتے تھے. زہیر نے آگے بڑھ کے پوچھا ہر کہاں جانے گئے؟ آنکھوں میں پٹی تھی. بیٹا کون ہے؟ کہا بابا زہیر ہے. کہاں کھڑے تھے زہیر؟ پیچھے والو میں مجھے تم سے سوال جواب چاہیے. کہاں کھڑے تھے زہیر؟ جہاں سرکاری وفا مولا عباس بھائی صاحب نوکے شمشیر سے کیا کھینچا تھا؟ خط. خط یہ بتاؤ خط بڑا ہوتا ہے یا خندہ؟ ہوا میں اڑتا ہے اندر ہے تو کیسے زمین پہ بیٹھے رہ گئے. بھگے کے بتاؤ خط بڑا ہوتا ہے یا خندر؟ خندر گہری بھی ہوتی ہے خندر چوڑی بھی ہوتی ہے. تم کیا سمجھو کہ روبہ عباس کیا ہے؟ جنگ خندر میں خندر کھولی گئی پھر بھی ایک وہاں سے یہاں آ گیا. اللہ نے روبے ہمیں سرکار وفا امر مولا رکھنے سے تو یہ بھی سمایا نہیں. دور جاہلیت میں دور جاہلیت سے لے کے اب کے بعد آج تک آج ہی جو آپ کو باتیں نہیں چلو آپ کو باتیں نہیں آپ کو باتیں کیوں نہیں ہے. ایک طرف حسینی ہے تو چہرے بدل بدل کے آ رہے. اصل میں یہ سعودی عرب کا بن سلمان ہی تو وقت کا مروان ہے. کیونکہ حسین نے شجرہ طیبہ کے پاکیزہ شجر کو ختم بنا کر خون ابو طالب کو سیاہی بنا کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے شہیدوں کی زمین پر مدینے سے نکلنے سے پہلے ایک جملہ لکھ دیا تھا مجھ جیسا تو جیسے کی ہے. دنیا پوچھ رہی ہے کہاں ہے یزید جیسے
آج یہ وہ یزید کا چہرہ لے کر سامنے آئے ہیں، یہ کعبے کے پیسوں سے شراب بیچنے والے اب وقت کا یزید بن کے آ رہے ہیں۔ تم کیا سوچ رہے ہو ہمیں مارو گے؟ مارو گے نا؟ ہمیں کس نے نہیں مارا؟ ہمیں ابو سفیان نے مارا، ہمیں معاویہ نے مارا۔ شرما کے لانا کیوں ہوئی؟ یہ لعنت نہیں ہے، 18 دن کے بعد یہ 31 ہے، کیونکہ میں نے پہلی فکر کہا اگر آپ کو یاد ہو، جب تک ہم ہنستے ہیں سارے ہوتے ہیں، جس دن ہم ہنستے ہیں، میں تو اشاروں میں بات کر رہا ہوں، جو قاتلان ائمہ کی تائید و تعریف کرے گا وہ ہمارے نشانے پر ہے۔ ہمیں ابو سفیان نے مارا، معاویہ نے، شمر نے، خولی نے، ابن زیاد نے، حجاج نے، مدان نے، منصور نے، حشام نے، متوکل نے، معتز باللہ نے، اسلام نے۔ بھئی آج تک ہمیں مارا جا رہا ہے، ہماری اللہ۔ یہ جملہ اگر آج نہ پڑھا جائے تو سال بھر کب پڑھا جائے؟ کب سے مارا جا رہا ہے؟ 1400 سال، 14 صدی، اسلام کے محمد اللہ 14 سال، جب قوم قلم ڈالا مضبوط قوم کو مضبوط، ہمیشہ آپ نے سوال کیا ہے، آج سوال میں کر سکتا ہوں، یہ بتائیے اگر کسی چیز کو کاٹا جائے گا، چھاٹا جائے گا، کمی تو ہوگی۔ تو اس قوم کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، یہ منگلور میں اتنا بڑا مجمع کہاں سے آ گیا؟ لیکن کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے حلال میں برکت رکھی ہے۔
साजिश के तरीके से प्री प्लान यजीद को रज़ियल्लाह बनवाया जा रहा है। कसम खुदा की, जब तक तुम्हारी लानतों की तासीर रहेगी कोई नया रज़ियल्लाह बनेगा नहीं। अगर पूरा खमसे मजालिस मीज़ान के एक पल्ले रख दिया जाएगा और ये एक जुमला एक पल्ले रख दिया जाए, वज़न बराबर आ जाए या बढ़ के निकल आए, तो आपके उर्दू हाथ बताने छूने में कितनी ताकत है। दुनिया पूछती है क्या है ज़ियारत आशूरा, सोच के आया था पूरी मेरी ज़ियारत आ गई में पढ़ूंगा, लेकिन वक्त मेरा तमाम हो गया, तोहफा ले जाओ। एक साहब ने मुझसे पूछा कि मौलाना ये ज़ियारत आशूरा है क्या? यही माने मेरे देखो रोने खबर हो गया, पता नहीं जुमला आप बात मुसलमान को और जो मरता है समझ आएगा, लेकिन जो जुमला समझ आएगा उसके बाद मैं अगली मंजिल पहुंचने तक तुम्हें थोड़ा देता हुआ जाऊंगा। भाई मेरी फिक्र सुनो, मुझसे पूछा मौलाना ये ज़ियारत आशूरा है क्या? मैंने कहा कि तक़य्ये के ज़माने का दौर रहा है। मेरी हर एक अदा शान मेरी है, अलग मेरा है अंदाज चुना, जंग करने के लिए रहता हूँ तैयार सदा। बाद जब हो के मैं ये सच की रवानी कर दूँ, मैं कर जाऊँ तो दुनिया को ऑलमोस्ट घूमे, तुझे पहचान लो। अरे जिन्हें शब्बीर जो मिल जाएगी जो मिल जाएगी तेरे खैबर की तरह चीज़ चल के बहुत कांपते हैं, मैं गर्दन में उतर जाऊँ। अच्छा यजीद को रज़ियल्लाह कहा जा रहा है ना, अल्लाह सलामत रखे। कुछ याद आ गया मुझे, कुछ याद आ गया। यजीद का बेटा जब तख्त पे बैठा
جوتی پہنے پڑے تب تو ٹھوکر ماری. اہل سنت کے بہت بڑے عالم کی تاریخ ہے. ہر ایسے عالم اہل سنت, ہر ایسے سنی عزادار کو ہمارا سلام, جو اللہ نے ائمہ کی مخالفت میں ہمارے شان سے شان ملا کے کھڑا ہے. قسم خدا کی, ہر ایسے سنی عزادار کو چوکیوں کھانسا کرنے کے لیے تیار ہے جو قاتلان ائمہ کا مخالف ہے. تو جب یہ تخت پہ آئے, جوتی پہنے پڑے ٹھوکر ماری, اور اس نے کہا مجھے افسوس اس بات کا ہے میرا دادا بھی غاصب تھا, میرا باپ بھی غاصب تھا. میرا دادا کس نے کہا؟ یزید یا فیصلہ کرو. جس تخت پر یزید کا بیٹا بیٹھنا پسند نہ کرے, اس پر زہرا کا بیٹا کیا بیٹھنا پسند کرے. حضرت علامہ تاریخ چبی صاحب کا فکر سنو, وہ کہتی ہے روزہ تو ایسی بات کا ہے جو یزید کا جائز بیٹا ہے وہ تو مجرم کہہ رہا ہے یہ ناجائز ہو رہا ہے. روزہ رکھا کس لیے کو بتا, 6 سال کا خرچ کیے حج پہ گئے کس لیے کو بتا, کیا سمجھی ہم چاہتے ہیں اللہ مل جائے, خود شاہزادہ حسین مل جائے. گھڑی دیکھو آخری 1 منٹ, ہو سکتا ہے اس سے پہلے بات تمام. مجھے دیکھو کہو اگر جانا ہے تو جاؤ, مگر مصورتان کی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ تب تمہارے پاس جو تلوار رہے چھوڑ کے جاؤ. حضرت مرزا اشفاق حسین صاحب کے کیا پڑھا کرتے تھے, جیسی سنا حر کا دل کا اپنے لگا کیوں یہ چل رہے ہیں آواز اور حجب اللہ. ایک جملہ کا سہولتان پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو حر کی زندگی میں حر کے بدن سے تلوار کو الگ کر دے. تلوار ڈالنا یعنی سرنڈر کرنا. جملہ سنو, سر کو اٹھاؤ, دعائیں مانگ لینا. جیسے ہی سنا بھائی جناب زہرت آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد کا حر تیری آنکھوں پہ پٹی ہے, اپنے بیٹے سے پوچھ میری پشت پہ کون ہے. میرے ہاتھ چلے منگول میں آخری فضا مجلس تمام کا بیٹا کون ہے, دادا آقا حسین. اب جناب سہولت آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد سن, آج پورے عرب میں کسی ماں نے وہ بچہ پیدا نہیں کیا جو سہولت کے ہوتے ہوئے حسین تلوار لے گا. آج ایک سلام بھیجے محمد حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد. نعرے حیدر. امیر ابن مسلم کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں حر آیا, حر آیا, حر آیا. وہ کہتا ہے مجھے حر کے آنے کا تعجب نہیں تھا,
کافر تعجب کس بات پہ تھا کہ بغیر شکوہ کی حسین نے معاف کر دیا. ایک جملہ نہیں کہا حسین نے, اور تو نے کیا کر دیا, تیری وجہ سے میرے بچے پیاسے, میرا سر پیاسا. آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے, آپ تو روتے بھی ہو منگوار والوں, اور جس سے گھر میں 40واں ہونا مٹی والا دن, جس دن گھر سے جنازہ اٹھتا ہے دھیرے 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 رونا کم ہو جاتا ہے, لیکن جس دن 40واں ہوتا ہے پھر سے زخم تازے ہو جاتے ہیں. اے رونے والوں, اگر ہمارے گھر میں ایک 40واں ہو جائے, ہمارا سونا دشوار, اٹھنا دشوار, بیٹھنا دشوار, چہلوں سے ایک رات پہلے کھانا پکنا شروع, مہمانوں کا آنا شروع, تعلقات پکنا شروع ہو جاتے ہیں. تمہارے گھر میں ایک 40واں تو اتنا اہتمام, زہرا کے گھر میں تو 72 کا 40واں ہے. میں بتاؤں کیسا کیسا 40واں ہے. آج 90 برس کے چور کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. آج 80 برس کے حبیب کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. میں کہاں تک نام لگاؤں گا, میرے کلیجے میں طاقت نہیں, مختصر سن کے جانا. 67 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 63 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 57 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 48 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 44 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 38 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 36 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 33 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 27 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 24 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 21 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 18 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 13 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 9 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. 7 برس کا 40واں زہرا کے گھر میں ہے. اے میری بہنوں, مجھے معاف کر دینا, 6 مہینے کے بچے کا 40 10-12 منٹ مسائل پڑھوں گا. دل میں خیال یہ آیا تھا, تمہیں بتاؤں گا کیسے شہداء کے سر آئے. اللہ نہ کرے تمہارے منگور یا عرب میں سے کوئی جوان ہندوستان کے بعد سعودی وغیرہ میں نہیں مرا ہو. جب اس کا جنازہ وطن لوٹنے کو آتا ہے, پہلے تو انتظار ہوتا ہے, جنازہ آتے آتے 7 دن 10-15-20 دن لگ جاتے ہیں. جب وہ جنازہ گھر میں آتا ہے کیسا بحران ہوتا ہے, اتنا سمجھ لو کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں. میں پڑھ لیتا ہوں, سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے, مختصر میں سن لو. بشیر ابن جسلم کو حوالے کیا گیا ہے, سن لینا. بشیر کا کارن ہے وہ مدینہ تک چھوڑ لے جائے گا. یا زہرا مجھے طاقت نہیں ہے. قافلہ زندان شام سے روانہ ہونے لگا. آپ صاحب اولاد ہیں نا, میں بھی صاحب اولاد ہوں. کل میں نے فکرہ کہا تھا کہ شب کی مجلس میں جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں نا, سال کا آدھی سے زیادہ حصہ میں گھر کے باہر رہتا ہوں. میں رسول میں بیٹھا ہوں, سر یہ امام حسین کا بات تو میں بلانے کے لیے پڑھ رہا. جب گھر سے باہر ہوں کبھی اپنی بچی سے بات نہیں کرتا. 6 سال کی بچی ہے, لیکن اگر فون کر
اس کے ہاتھ میں ہو فون لگے اٹھا لے بھیا پہلا فکر یہ کہتی ہے پاپا گھر کب آؤ گے بیٹیوں کا مزاج ہوتا ہے بیٹیاں جو بات ماں سے نہیں کہہ پاتی نا کیا تم نے اپنے گھر میں نہیں دیکھا اگر کوئی ماں کسی بیٹی کو مار دے بیٹی کو کیا کہتی ہے امی آپ نے مارا ہے نا شام کو پاپا کو آئے تو شکایت کروں گی اگر بھائی بہن کو مار دے چھوٹی بہن کیا کہتی ہے بھیا مارا ہے نا پاپا کو آنے دو اور رونے والوں وہ شکایت کرنے والی زندان میں سو گئی اب جب قافلہ زندان شام سے باہر ہونے لگا بیویاں زندان سے باہر آئی کیا دیکھا محملوں پر رنگ برنگے ہماروں پہ کپڑے لگے ہیں زینب نے کہا بیٹا سید سجاد اب زینب ان رنگین ہماریوں میں بیٹھنے کے قابل نہ رہی محملوں کے کپڑے بدلنا سیاح رہو تاکہ چلا چلا سمجھ سے خبر ہو جائے غم زدوں کا قافلہ جا رہا ہے ہماریوں کے کپڑے بدلے گئے ماتم کرنا ماتم بہت ہو گئے اور جو رو رہے ہو اپنے چہرے کی پرواہ کرو تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہرا تو بہت اچھے لگتے ہیں اور جب بھی رونا کرے بلند آواز سے رونا کرو کیونکہ اب رونے والوں جب تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہے ہمارا چھٹا ایمان مسلح پہ دعائیں دیتا پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل اگر کوئی ماں یا کوئی باپ ایسا بیٹھا ہو جس نے اپنی بچی کو کھویا ہو اگر وہ اٹھ کے جانا چاہے تو چلا جائے مصائب سخت ہے ورنہ دعائیں کرنا نہ پڑتا پڑتا مر جاؤ تم سنتے سنتے مر جاؤ جو اندر ہے جو باہر روڈ پہ کھڑے ہیں جنہیں رونا نہیں آ رہا تو کچھ پا لو بہت تیزی سے مصائب تمام ہو جائیں گے قافلہ زندہ شام سے روانہ ہونے لگا ہو ہی رہا تھا فضا دوڑی آئی آقا سجاد قبر سکینہ سے رونے کی آواز آتی ہے اللہ اللہ ابھی آپ کے سامنے سے چلے قبر سکینہ پہ آئے جب سکینہ نے محسوس کیا نا میری تنہائیوں کا مددگار میرا بھائی آ گیا اور رونے کی آواز بند ہو گئی سید سجاد آگے بڑھے آواز دی سکینہ کوئی آواز نہیں پھر کہا سکینہ کوئی آواز نہیں رونے والے ہاتھوں کو آزاد کرو ماتم کے جگہ ہو جاؤ جب دو مرتبہ بھی کوئی آواز آئی سید سجاد نے زخمی ہاتھوں کو قبر سکینہ پر رکھا ایک فٹا کا سکینہ غریب بھائی سے ناراض ہوتا اے رونے والوں چاہے سے یہ سنا نبی سے توبہ پھری ایک آواز آئی اے بھیا اب تو اپنے آپ کو غریب بناؤ اے جو بندے سے بدل جاتے ہیں وہ غریب ہے وہ غریب نہیں ہوتے بھیا خدا حافظ بھیا جب وطن پہنچنا پردیسی بہن سونا کو میں سلام کہہ دینا اور کہہ دینا سونا اچھا ہوا جو تم کربلا نہ آئے اے تماچے گوشت لائے تو کھچے گئے چل گیا قافلہ ایک راستہ سیدھا ایک راستہ ایسے بشیر کہتا ہے آقا فرزند رسول ایک راستہ مدینے ایک راستہ کربلا جا رہا ہے کوئی غریب سے غریب بہن دیکھی ہے
جو سال بھر کے بعد اپنے بھائی کا چہرے پر جزاک اللہ. اس سے پہلے سید سجاد مجھ کہتے آغاز زینب علی علی بشیر زینب حسین کو میں نے اپنے بھائی کا ناشا کو دیکھا قبر نہیں گئی لوگوں نے مانو چاند میں تیرا چلاوا وہاں پہ جناب جابر بن اللہ انصاری اپنے دوست اپنے غلام علی کوفی کے ساتھ کربلا پہنچ چکے ہیں. اپنے کوفی سے کہا کیا مجھے قبر حسین تک پہنچا دے. نابینا جابر کہا آقا یہاں تو ساری قبریں ہیں کوئی علامہ نظر نہیں آ رہی حسین کی قبر کون سی ہے. کہا بس مجھے قبروں کے درمیان لے جا کے کھڑا کر کے جزاک اللہ لے جناب جابر قبروں کے درمیان ہے ایک آواز السلام علیکم یا رب اللہ ایک قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا جابر. مسائل تمام ہو رہے ہیں. میں مکمل عربی کے مسائل پڑھتا اگر حسین کا زلجنہ نہ آ رہا ہوگا. میں یہاں چھوڑ رہا ہوں. جابر پہنچے قبر حسین پر اپنے آپ گرایا روئے بے ہوش ہو گئے. جابر کی آنکھ کھلی. اے رونے والوں بھائی بھیا پہلی بار فکر کر رہا ہوں اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو آنسوؤں کے ذریعے اپنی آنکھوں کا وضو کر لینا. اب تو جابر نے خواب کے عالم میں آنکھ کھولی حسین کو دیکھا. رونے والوں دیکھنے میں حسین تھا اصل میں زخم کے علاوہ کچھ نہیں تھا. پتہ نہیں کتنے سمجھے دیکھنے میں حسین تھا کہنے کو زخم کے علاوہ کچھ نہیں تھا. جابر نے جو خواب میں امام کو دیکھا ایک فکر تھا مولا مجھے یہ تو پتا تھا زخمی ہو مگر اتنے زخمی ہو. مولا نے کہا جابر قبر سے اٹھو دور چلے جاؤ. آقا کوئی خطا ہو گئی کیا خطا نہ ہوئی آئیے میری بہن میرا چہل اٹھے لے کربلا لوگ بولنے والوں. جابر نے اپنے کوفی سے کہا مجھے بتا دے رہنا. اب جو اپنے کوفی نے دیکھا کہا جابر میں کیا دیکھ رہا ہوں اماریوں سے نقاب پوش بیویاں گر رہی ہے. زینب گری ہوگی گرنے کے بعد زینب یہ کہتی ہوئی قبر حسین سے لپٹی ہوئی اے بھیا مجھے معاف کر دینا آپ کی امانت زندان کے اندھیروں میں خلوت کے وقت. آخری 2-2.5 منٹ میں مسائل تمام کر دیتا. اگر تابوت نہ آ رہا ہو اگر سلجھنا نہ آ رہا ہوگا انصاف سے بتاؤ جو لوگ کربلا زیارت کر کے آ چکے ہیں. میں نے خود قتل گاہ سے گرے ہیں پورے کے پورے 70 قدم میں ڈنڈا سے رکھ دیا ڈنڈا سے رکھ دیا. کیا زینب کے بھائی کی قبر پہ آئی ہوئی روزے عاشورہ چلتا ہوا خنجر یاد نہ آیا ہوگا. کیا زینب کو یہ یاد نہ آیا ہوگا میرا بھائی کیسے رخصت ہوا تھا سکینہ کیسے قدموں سے لپٹی تھی حسین کیسے میدان میں آیا تھا حسین پہ کیسے حملے ہو رہے تھے. ایسے حملے ہو رہے تھے چلتے تھے چاروں سمت سے بھالے حسین پر گھیرے ہوئے تھے بچیوں بھالے حسین پر. یہ تو نبی کے گود کے بھالے حسین پر قابل کے خنجروں کو نکالے حسین پر گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا. تیرے ستم نکالنے والا رونے آئے ہو مسائل تمام آنکھوں کو بند کرو تصور میں کرنا چلو.
ہو سکتا ہے کچھ ہے کچھ ذہن میں حسین آ جائے. حسین کی کیفیت کیا ہے؟ گر کر کبھی اٹھے کبھی رکھا زمین پہ سر, کڑپٹ کبھی تڑپ کے ادھر لی کبھی ادھر, اگلا لہو دہن سے تو تھرما کبھی جگر, حسرت سے کی خیال کی جانب کبھی نظر. ارے ماتم کے ہاتھوں کو اٹھاؤ, گر کر اٹھے تو زخموں سے پرچی کے پھل گرے, کچھ تیر اور کر گئے جو منہ کے پھل گرے. مجلس سماع سارے مسائل آپ پہ سنے ہوئے ہیں. آخر میں نے کہیں یہ روایت پڑھی نہیں, میں کہیں مرثیہ سن رہا تھا. مرثیے کا مفہوم میرا ذہن میں رہے گا. اب وہ مرثیے کا مفہوم سنو. کربلا کا حال کیا ہے؟ زہرا کی آواز ہے, اے عرض تیرے بنا میرا بچہ بے گناہ. ماتم ماتم ماتم, اے دشت میں نوار میرا بچہ ہے بے گناہ. اے نہر علقمہ میرا بچہ ہے بے گناہ. اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. کھیلا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو, اے ذوالجلال. ایک منٹ رسول اللہ سے قیامت کا ماتم ہونے والا ہے مولوں میں, قیامت کا ماتم. جانتے ہو میں والو جانتے ہو مرثیے کا مفہوم میرے کانوں میں آج سے باقی ہے. سنو کہ مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ کہ جب حسین جب حسین کا مرتجس کچھ دور دوڑتا آگے بڑھا, مرتجس کو احساس ہوا میری پشت خالی ہو گئی ہے. نہیں آتا ماتم. اب جو پشت پیچھے مڑ کے دیکھا, کیا دیکھا؟ زہرا کا لال تیروں کے آسمان پر ہے. مرثیے کا مفہوم سنو, کوئی تاریخ نہیں, کوئی روایت نہیں, کوئی حوالہ نہیں. میں نے سنا, میں تو کیا بچ رہا ہوں. مرثیے کا مفہوم کیا ہے؟ ذوالجلال آگے بڑھا, آگے بڑھنے کے بعد حسین کا طواف کرنے لگا. یہاں سے تیر آئے لیے, یہاں سے تیر آئے لیے. جب ذوالجلال آخر میں حسین کے پاس آیا, آگے کہتا ہے آقا میرا بھی آخری وقت آیا. جنہیں رونا ہے نا, جب شبیہ مرتجس آئی نا, شبیہ مرتجس جب سنا کی شبیہ آئی نا, معافی مانگے نا, ہم سے ایسا کیا ہو گیا ہم وہ نہیں پائے. آخری 30-40 سیکنڈ میں نے سنا ذوالجلال حسین کا طواف کرنے لگا. طواف کرتے کرتے کہتا ہے آقا کوئی خدمت کو حکم کریں. آقا اگر آپ کہیں تو مدینے لے جاؤں. ماتم ماتم ماتم, جزاک اللہ. زمین کیوں نہ پھر گئی, آسمان